पहला पहला प्यार है। एपिसोड 3। अस्पताल के कमरे में सुबह की पहली किरण पड़ी तो रोमन आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। उसे अपने हाथ पर एक बोझ महसूस हुआ। उसने देखा कि रोमान उसका हाथ थामे वहीं कुर्सी पर बैठा सर झुकाए सो रहा था। उसके चेहरे पर थकन और कर्ब के गहरे निशानात थे। रोमा ने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की तो रोमान फौरन हड़बड़ा कर उठ गया। रोमा, तुम ठीक हो? डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ। रोमान की आवाज में छुपी फिक्र रोमा के दिल को छू गई। रोमान सर, आराम से, मैं ठीक हूँ, रोमा ने कमजोर आवाज में कहा। रोमान उसके करीब झुका और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने मेरी जान क्यों बचाई रोमा? मैं तो तुम्हारा दुश्मन था। मैंने तो तुम्हें हमेशा दुख दिया था। रोमा ने नजरें झुका ली। दुश्मनी अपनी जगह रोमान साहब, मगर इंसानियत मरी नहीं है। और फिर आप मुझे बचाने भी तो आए थे ना? रोमान कुछ न बोल सका, बस खामोशी से उसे देखता रहा। उसे अब समझ आ रहा था कि रोमा का मकाम उसकी जिंदगी में क्या है। उसी वक्त रोमान का सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ और रोमान के कान में कुछ कहा। रोमान की आंखों में एकदम सर्द लहर दौड़ गई। उसे वहीं रखो, मैं अभी आता हूँ, रोमान ने हुक्म दिया। रोमान मुड़ा और रोमा से कहा, तुम आराम करो, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। आज तुम्हारा भाई अयान भी यहाँ पहुंच जाएगा। मैंने उसे लेने के लिए गाड़ी भेज दी है। रोमान अस्पताल से सीधा अपने ऑफिस के खुफिया तहखाने में पहुंचा, जहां निशा को उसके आदमियों ने पकड़ कर रखा हुआ था। निशा का हाल बुरा था। उसका सारा मेकअप बह चुका था और वो खौफ से कांप रही थी। रोमान, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, निशा चिल्लाई। रोमान ने मेज पर पड़ी वो फाइल निशा के सामने फेंकी, जिसमें निशा के तमाम गैर कानूनी बिजनेस डीलर्स के सबूत मौजूद थे। दोस्ती उसी वक्त खत्म हो गई थी जब तुमने रोमा पर गोली चलवाने की कोशिश की। निशा, तुमने एक मामूली लड़की समझा था ना? अब देखो वो मामूली लड़की तुम्हारी बर्बादी की वजह कैसे बनती है। रोमान ने पुलिस को फोन किया और निशा को उनके हवाले कर दिया। उसे ऐसी जगह ले जाओ जहां से ये कभी बाहर न आ सके। रोमान का लहजा पत्थर जैसा था। वापस अस्पताल आते हुए रोमान ने रोमा के लिए सुर्ख गुलाबों का एक गुलदस्ता खरीदा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहां अयान भी मौजूद था। रोमा अपने भाई को देखकर खुश थी। रोमान ने गुलदस्ता मेज पर रखा और अयान से कहा, अयान, मैं तुम्हारी बहन का गुनहगार हूँ, लेकिन मैं अब अपनी बाकी जिंदगी इसका कफारा अदा करने में गुजारना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों इजाजत दो तो मैं रोमा से सच्ची मंगनी करना चाहता हूँ। रोमा और अयान दोनों हैरत से रोमान को देखने लगे। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। रोमान की बात सुनकर रोमा के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। अयान ने अपनी बहन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उलझन और माजी के जख्मों की झलक साफ नजर आ रही थी। रोमान साहब, रोमा ने लंबी खामोशी के बाद बात शुरू की, आप ये सब पछतावे की वजह से कह रहे हैं या एहसान उतारने के लिए? क्योंकि मैंने आपकी जान किसी सिले के लिए नहीं बचाई थी। रोमान रोमा के बेड के करीब आया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके माथे पर अब भी वो जख्म था जो गोदाम में लड़ाई के दौरान लगा था। रोमा, ये ना पछतावा है और ना ही एहसान। जब तुमने उस गोदाम में बेहोश हुई थी, तब मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रोमान शाह की दौलत और शोहरत सिर्फ राख का ढेर रह जाएगी। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ। अयान ने रोमान के कंधे पर हाथ रखा। रोमान भाई, आपने हमारी बहुत मदद की है, मगर रोमा ने जो दुख सहे हैं वो इतनी जल्दी नहीं भर सकते। उसे कुछ वक्त चाहिए। रोमान ने सर झुका लिया। मैं तैयार हूँ। मैं जब तक इंतजार करूंगा, जब तक रोमा के दिल से मेरे लिए नफरत खत्म नहीं हो जाती। अगले चंद दिन रोमान ने अस्पताल को ही अपना घर बना लिया। वो खुद रोमा को दवा देता, उसके लिए घर से खाना लाता और रात भर उसके कमरे के बाहर बेंच पर सोता। रोमा उसे खिड़की से देखती और उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा था। एक शाम जब रोमा अस्पताल के बाग में वॉकर के सहारे चल रही थी, रोमान उसके साथ साथ चल रहा था। रोमा, बाबा घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए कमरा दोबारा सजाया है, रोमान ने धीमी आवाज में कहा। रोमा रुक गई और रोमान की तरफ देखा। क्या इस बार भी वो कमरा स्टोर रूम के बराबर होगा? रोमान की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। नहीं, वो अब उस घर का सबसे खूबसूरत कमरा है, क्योंकि वो मेरी होने वाली शरीके हयात का कमरा है। रोमा ने पहली बार रोमान को देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, जो रोमान के लिए दुनिया की तमाम जीत से बढ़कर थी। मगर खुशियां इतनी आसानी से नहीं मिलती। निशा जेल में बैठकर भी अब भी अपनी चालें चल रही थी। उसने अपने वकील के जरिए रोमान के बिजनेस के खिलाफ एक ऐसी साजिश तैयार की थी जो रोमान को सड़क पर ला सकती थी।
اچانک رومان کے فون پر ایک کال آئی۔ اس کا چہرہ فاق ہو گیا۔ کیا بینک نے ہمارے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں؟ رومان کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ بینک اکاؤنٹس کا منجمد ہونا اور بزنس پارٹنرز کا اچانک پیٹ پھیر لینا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ نشا نے جیل جانے سے پہلے ہی ایسے مہرے سیٹ کر دیے تھے کہ رومان کی سلطنت کی بنیادیں ہل گئیں۔ کیا ہوا رومان؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ روما نے رومان کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ رومان نے ایک لمبی آہ بھری اور روما کا ہاتھ تھام کر اسے بینچ پر بٹھایا۔ روما، شاید قدرت مجھ سے میرا وہ غرور چھین رہی ہے جس پر میں نے تمہیں نیچا دکھایا تھا۔ میرا سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ شاید کل تک میرے پاس یہ بڑی گاڑی اور حویلی بھی نہ رہے۔ روما نے رومان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب وہ تو پرانا تکبر نہیں بلکہ ایک سچی شکست تھی۔ روما نے خاموشی سے اپنا دوسرا ہاتھ رومان کے ہاتھ پر رکھا۔ رومان شاہ، میں نے آپ کی دولت سے کبھی محبت نہیں کی تھی، تو اس کے جانے پر میں آپ کا ساتھ کیوں چھوڑوں گی؟ رومان حیرت سے روما کو دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ روما اس کو اس حال میں دیکھ کر خوش ہوگی، مگر وہ تو اس کی ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ اگلے چند گھنٹوں میں خبر آ گئی کہ رومان کی حویلی اور جائیداد نیلامی کے قریب ہے۔ رومان کے والد کو جب یہ پتہ چلا تو ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ رومان بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنے آفس کے خالی کیبن میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب روما وہاں آئی، یہ لیجیے، روما نے ایک پرانا سا لفافہ رومان کے سامنے رکھا۔ رومان نے اسے کھولا تو اندر کچھ زیورات اور کچھ نقد رقم تھی۔ یہ کیا ہے روما؟ یہ میری ماں کی نشانیاں ہیں اور میری زندگی بھر کی جمع پونجی۔ یہ اتنی تو نہیں کہ آپ کا بزنس بچا سکیں، مگر آپ کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سہارا ضرور بن سکتی ہیں، روما نے اعتماد سے کہا۔ رومان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روما، میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں کہا، اور تم؟ رومان، اب ماضی کو بھول جائیں، اب ہمیں مل کر اس سازش کا مقابلہ کرنا ہے، روما نے اسے حوصلہ دیا۔ اسی وقت ایان دوڑتا ہوا اندر آیا۔ رومان بھائی، مجھے پتہ چلا ہے کہ نشا کا وکیل جس فائل کے ذریعے آپ کو پھنسا رہا ہے وہ فائل نشا کے پرانے آفس میں چھپائی گئی ہے۔ اگر ہمیں وہ مل جائے تو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سب دھوکہ ہی ہے۔ رومان کی آنکھوں میں ایک نئی امید جاگی۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ رات کا پچھلا پہر تھا اور شہر کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ نشا کا پرانا آفس جو اب سیل ہو چکا تھا، وہاں خاموشی کا راج تھا۔ رومان، روما اور ایان گاڑی سے تھوڑی دور اترے تاکہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ رومان، آپ اندر مت جائیے، پولیس کی کسی بھی وقت گشت پر آ سکتی ہے، روما نے فکر مندی سے کہا۔ رومان نے روما کا ہاتھ تھاما۔ روما، یہ میری جنگ ہے اور میں اسے بزدلوں کی طرح باہر کھڑے ہو کر نہیں دیکھ سکتا۔ تم اور ایان یہیں رکو، میں 10 منٹ میں واپس آؤں گا۔ رومان چور راستے سے عمارت کے اندر داخل ہوا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ اسے ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ٹارچ کی مدد سے نشا کے پرسنل کیبن تک پہنچا اور دروازے ٹٹولنے لگا۔ اسے وہ فائل مل گئی جس کی تلاشی تھی، مگر جیسے ہی وہ مڑا کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں، سامنے نشا کا وکیل اور 2 مسلح گنڈے کھڑے تھے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے رومان شاہ؟ ہمیں معلوم تھا تم یہاں ضرور آؤ گے، وکیل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ باہر کھڑی روما کو جب اندر سے آوازیں آئیں تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے ایان سے کہا، تم جا کر پولیس کو فون کرو، میں اندر جا رہی ہوں۔ لیکن باجی، ایان نے روکنا چاہا مگر روما اندر جا چکی تھی۔ اندر گنڈوں نے رومان کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ رومان نے مزاحمت کی مگر ایک نے اسے زوردار دھکا دیا اور وہ میز سے جا ٹکرایا۔ وکیل نے رومان کے ہاتھ سے فائل چھیننے کی کوشش کی کہ اچانک روما نے پیچھے سے ایک وزنی گلدان اٹھا کر ایک گنڈے کے سر پر دے مارا۔ رومان اٹھیں، روما چلائی۔ رومان نے موقع پا کر وکیل کو زوردار مکہ جڑا اور فائل دوبارہ حاصل کر لی۔ اسی دوران دوسرے گنڈے نے روما کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر رومان کسی بکھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے فرش پر پچھاڑ دیا۔ میری روما کی طرف ہاتھ اٹھانے کی جرأت کیسے ہوئی تمہاری؟ رومان کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ اسی وقت دور سے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ ایان پولیس کو لے کر پہنچ چکا تھا۔ وکیل اور اس کے گنڈے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے مگر پولیس نے انہیں دھر لیا۔ رومان نے ہانپتے ہوئے روما کو دیکھا۔ وہ دونوں پسینے میں شرابور تھے مگر ان کے پاس وہ ثبوت تھا جو رومان کی بے بسی اور بے گناہی کو ثابت کر سکتا تھا۔ ہم نے کر دکھایا روما، رومان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نشا کے وکیل کی گرفتاری اور اصل دستاویزات سامنے آنے کے بعد رومان پر لگے تمام الزامات ختم ہو گئے۔ اس کا بزنس، بینک اکاؤنٹس اور حویلی سب اسے واپس مل گئے۔ شہر بھر کی میڈیا میں رومان شاہ کی واپسی کے چرچے تھے۔ رومان حویلی کے اسی بڑے ہال میں کھڑا تھا جہاں کبھی اس نے روما کو ذلیل کیا تھا، مگر آج اس کی نظر صرف روما کو ڈھونڈ رہی تھی۔ روما اپنے بھائی ایان کے ساتھ گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ روما رکو، رومان کے والد شاہ صاحب نے ویل چیئر پر آتے ہوئے آواز دی۔ رومان اور روما دونوں ان کے قریب آ گئے۔ شاہ صاحب نے روما کا ہاتھ تھاما اور رومان کی طرف دیکھا۔
بیٹا، تم نے اپنی جائیداد اور نام تو واپس پا لیا، مگر جس لڑکی نے تمہاری خاطر اپنا خون بہایا اور تمہاری بربادی میں تمہارا ساتھ دیا، اسے کیا صلہ دو گے؟ رومان نے سنجیدگی سے کہا۔ پاپا، میں نے روما سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اسے اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب مسکرائے، مگر پھر ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن میری ایک شرط ہے روما، میں چاہتا ہوں کہ تم رومان سے شادی کرو، مگر رومان شاہ کی بیوی بن کر نہیں، بلکہ اس گھر کی اصل مالکن بن کر۔ میں اپنی جائیداد کا 50% حصہ ابھی تمہارے نام کر رہا ہوں۔ روما چونک اٹھی۔ نہیں انکل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے یہ سب دولت کے لیے نہیں کیا تھا۔ شاہ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ یہ تمہارا حق ہے بیٹی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد رومان بزنس کی تمام بڑی فائلز پر تمہارے دستخط کے بغیر کام نہیں کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی انا کو قابو کرنے کے لیے تمہاری عقل ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ رومان خاموشی سے روما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ روما خوش ہوگی، مگر روما کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دنیا یہ کہے کہ اس نے رومان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی دولت ہتھیا لی۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، روما نے دھیمی آواز میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کو جب رومان باغ میں اکیلا بیٹھا تھا، وہاں روما آئی۔ رومان، آپ کے پاپا کی شرط مجھے ایک سودا لگ رہی ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس جائیداد کے بغیر۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ برابری اور محبت کا ہو، نہ کہ کسی قانونی کاغذ کا۔ رومان اٹھا اور روما کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ روما، پاپا نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کتنا ضدی ہوں۔ وہ تمہیں میری طاقت بنانا چاہتے ہیں، میری کمزوری نہیں۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ابھی روما جواب دینے ہی والی تھی کہ حویلی کے نوکر نے آ کر اطلاع دی۔ شاہ صاحب، جیل سے فون آیا ہے۔ نشا نے بھوک ہڑتال کر دی ہے اور وہ مرنے کی حالت میں ہے۔ وہ آخری بار آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ رومان کی مٹھیاں بھیج گئیں، مگر روما نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رومان، ہمیں جانا چاہیے۔ شاید وہ واقعی شرمندہ ہو۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نشا کی حالت دیکھ کر پہچاننا مشکل تھا کہ یہ وہی مغرور لڑکی ہے۔ اس کے چہرے کی زردی اور دھنسی ہوئی آنکھیں اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہی تھیں۔ رومان اور روما جیسے ہی اس کے سامنے پہنچے، نشا کی نظریں روما پر ٹھہر گئیں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور سلاخوں کو پکڑ کر قریب آئی۔ تم کیوں آئی ہو روما؟ میری جیت دیکھنے یا میری موت کا تماشا کرنے؟ نشا کی آواز ایک بھدی سرگوشی جیسی تھی۔ روما نے سکون سے جواب دیا، نشا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان صرف اپنے عمل کا حساب دے سکتا ہے۔ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آئی ہوں کہ کیا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے؟ نشا نے ایک کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ رومان کی طرف دیکھا۔ رومان، میں نے تمہیں پانے کے لیے ہر حد پار کی، مگر میں بھول گئی تھی کہ محبت چھینی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ روما نے وہ کر دکھایا جو میں اپنی تمام دولت کے باوجود نہ کر سکی۔ وہ تمہارے دل میں اتر گئی۔ نشا نے ایک چھوٹا سا کاغذ سلاخوں کے باہر نکالا۔ رومان، یہ وہ ثبوت ہے جو میرے وکیل نے چھپایا تھا۔ اس میں ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف سازش میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی تمہاری دشمن کہلاؤں۔ مجھے معاف کر دینا۔ رومان نے خاموشی سے وہ کاغذ لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب نشا کے لیے نفرت نہیں بلکہ افسوس تھا۔ وہ دونوں وہاں سے مڑے تو نشا نے پیچھے سے پکارا، روما، رومان کا خیال رکھنا۔ وہ جتنا سخت ہے اتنا ہی اندر سے اکیلا بھی ہے۔ حویلی واپسی کے راستے میں رومان بالکل خاموش تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو رومان نے روما کو رکنے کا اشارہ کیا۔ روما، نشا کی باتوں نے مجھے ایک بات کا احساس دلایا ہے۔ میں نے پاپا کی جائیداد والی شرط مان لی ہے، مگر ایک تبدیلی کے ساتھ۔ میں وہ جائیداد تمہارے نام نہیں کر رہا، بلکہ ہم دونوں مل کر ایک ٹرسٹ بنائیں گے جو ان لڑکیوں کی مدد کرے گا جن کی عزت نفس کو میری طرح کے مغرور لوگ کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روما کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ ہوئی نا بات رومان شاہ، اب مجھے آپ پر فخر ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب یہ سن کر بہت خوشی ہو۔ انہوں نے فوراً شادی کی تاریخ طے کر دی۔ حویلی میں ایک بار پھر رونقیں لوٹ آئیں۔ روما کے بھائی ایان کو بھی رومان نے اپنے بزنس میں ایک ذمہ دار عہدہ دے دیا تاکہ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی حاصل کر سکے۔ شادی کا دن قریب تھا۔ روما سرخ عروسی جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی کہ رومان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ روما نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ رومان نے ڈبہ کھولا۔ اس میں وہی نیلی انگوٹھی تھی جو روما نے پارٹی میں کھو دی تھی۔ یہ انگوٹھی اس دن ہمارے جھوٹے رشتے کی نشانی تھی، مگر آج یہ ہمارے سچے اور پاک رشتے کا آغاز بنے گی۔ رومان نے روما کا ہاتھ تھام کر اسے انگوٹھی پہنائی کہ اچانک حویلی کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی اور کچھ پولیس والے اندر داخل ہوئے۔ رومان شاہ، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ نشا نے جیل میں خودکشی کی کوشش کی ہے اور اس نے مرنے سے پہلے آپ کے خلاف ایک آخری بیان درج کروایا ہے۔
شادی کی شہنائیاں ایک دم خاموش ہو گئیں اور حویلی کے ہال میں صرف پولیس آفیسر کی آواز گونج رہی تھی۔ رومان جو ابھی روما کا ہاتھ تھامے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرنے والا تھا، ساخت رہ گیا۔ بیان؟ کیسا بیان؟ رومان نے غصے اور حیرت سے پوچھا۔ میں ابھی نشا سے مل کر آ رہا ہوں، وہ تو شرمندہ تھی۔ پولیس افسر نے ایک فائل کھولی۔ مس نشا نے ہسپتال منتقل ہوتے وقت یہ بیان دیا ہے کہ آپ نے انہیں جیل میں دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے آپ کے حق میں ثبوت نہ دیے تو آپ ان کے خاندان کو مٹا دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان سے وہ اعترافی کاغذ زبردستی دستخط کروایا گیا ہے۔ روما کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ ناممکن ہے، میں وہاں موجود تھی۔ رومان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ معذرت میڈم، مگر ہمیں رومان صاحب کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے جانا ہوگا۔ افسر نے رومان کی طرف ایک دم قدم بڑھایا۔ شاہ صاحب اپنی ویل چیئر پر تڑپ کر رہ گئے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ میرے بیٹے کی شادی کا دن ہے۔ رومان نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور پھر روما کی طرف دیکھا۔ روما کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر رومان نے اس کے آنسو پوچھے۔ روما گھبرانا نہیں، نشا کا یہ آخری وار بھی خالی جائے گا۔ سچ کو آنچ نہیں۔ تم یہیں میرا انتظار کرنا، میں دولہا بن کر ہی واپس آؤں گا۔ رومان پولیس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور حویلی میں ماتم جیسی خاموشی چھا گئی۔ مہمان چیمگوئیاں کرنے لگے، کچھ لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ باجی اب کیا ہوگا؟ ایان نے پریشانی میں پوچھا۔ روما نے اپنے لہنگے کو سمیٹا اور اس کی آنکھوں میں ایک عزم چمکا۔ اب وہ ہوگا ایان جو نشا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہسپتال میں ہے نا، میں خود اس سے ملنے جاؤں گی۔ وہ مرنے سے پہلے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ روما اسی حالت میں بھاری عروسی جوڑے میں ہسپتال پہنچی۔ وہاں نشا ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ روما نے زبردستی اندر جانے کی کوشش کی تو نرسوں نے روکا، مگر روما کی فریاد سن کر ڈاکٹرز نے اسے صرف 2 منٹ دیے۔ روما نشا کے بیڈ کے قریب پہنچی۔ نشا کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں۔ نشا، تم نے یہ کیوں کیا؟ روما نے تڑپ کر پوچھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم شرمندہ ہو، پھر یہ جھوٹا بیان کیوں؟ کیا تمہیں سکون مل گیا رومان کو برباد کر کے؟ نشا نے دھیرے سے سر ہلائے اور روما کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کے ماسک کے اندر اسے گھٹی گھٹی آواز آئی۔ میں نے کوئی بیان نہیں دیا روما۔ وہ وکیل وہ سب کر رہا ہے۔ روما کے ہوش اڑ گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ نشا کو مہرا بنا کر وہ وکیل اب بھی اپنا بدلہ لے رہا تھا۔ روما نے فوراً اپنا فون نکالا اور نشا کی وہ دھیمی آواز ریکارڈ کر لی۔ اسی وقت ہسپتال کے باہر وہی وکیل پولیس کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس بار اس نے رومان کا پتہ صاف کر دیا ہے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ اب رومان اس کے ساتھ روما جیسی نڈر لڑکی کھڑی ہے۔ روما ہسپتال سے باہر نکلی تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس کے فون میں وہ قیمتی ریکارڈنگ تھی جو رومان کو بے گناہ ثابت کر سکتی تھی، مگر جیسے ہی وہ تھانے پہنچی، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رومان شاہ یہاں نہیں ہیں۔ انہیں تفتیش کے لیے شہر سے باہر ایک خفیہ سیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، ڈیوٹی آفیسر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ روما سمجھ گئی کہ یہ وکیل کی ملی بھگت ہے۔ وہ پولیس کے روپ میں رومان کو کہیں غائب کر چکے ہیں۔ ایان، ہمیں اس وکیل کا پیچھا کرنا ہوگا۔ وہی جانتا ہے کہ رومان کہاں ہے، روما نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ اسی دوران رومان کو شہر کے مفازات میں ایک ویران گودام میں کرسی پر باندھا گیا تھا۔ سامنے وہی وکیل کھڑا تھا جس کے چہرے پر اب شیطانی مسکراہٹ تھی۔ رومان شاہ، تم نے سوچا تھا کہ تم مجھے جیل بھجوا کر سکھ کی نیند سوؤ گے؟ نشا تو صرف ایک مہرا تھی۔ اصل دشمن میں ہوں، کیونکہ تمہارے باپ نے برسوں پہلے میرے باپ کو بزنس میں تباہ کیا تھا۔ آج میں وہ حساب برابر کروں گا۔ وکیل نے پستول رومان کی پیشانی پر رکھ دی۔ رومان نے زخمی ہونے کے باوجود کہا لگایا، تم جیسے بزدل صرف اندھیرے میں وار کرنا جانتے ہیں۔ میری روما تم تک پہنچ جائے گی۔ ادھر روما اور ایان نے وکیل کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اسی گودام کا سراغ لگا لیا۔ رومان نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے پولیس کے اعلیٰ حکام کو، جن سے رومان کے اچھے تعلقات تھے، وہ ریکارڈنگ بھیج دی اور لوکیشن بھی شیئر کر دی۔ روما گاڑی سے اتری اور بغیر کسی ڈر کے گودام کے اندر داخل ہوئی۔ رک جاؤ، اس کی آواز دیواروں سے ٹکرائی۔ وکیل مڑا اور روما کو عروسی لباس میں دیکھ کر ہنسا۔ واہ، نئی نویلی دلہن خود اپنی موت کے پروان پر دستخط کرنے آ گئی۔ روما نے اپنی نظریں رومان پر جمائیں جو اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وکیل صاحب، پولیس باہر آ چکی ہے۔ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہتھیار ڈال دیں یا پھر اپنی باقی کی زندگی سلاخوں کے پیچھے گزاریں، کیونکہ نشا کا سچ اب میرے پاس محفوظ ہے۔ وکیل غصے میں پاگل ہو گیا اور اس نے ٹریگر دبانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے پولیس کی نفری اندر داخل ہوئی اور وکیل کے ہاتھ پر گولی ماری۔ پستول دور جا گری۔ رومان کو رہا کیا گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور روما کو گلے لگا لیا۔ اس کا سفید کرتا خون اور مٹی سے بھرا ہوا تھا، جبکہ روما کا لال جوڑا اس جدوجہد کی گواہی دے رہا تھا۔ تم نے پھر مجھے بچا لیا روما،
रोमान की आवाज़ भर आई। हम एक दूसरे की ताकत हैं रोमान, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, रोमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गोदाम के इस होलनाक मंजर के बाद जब रोमान और रोमा वापस हवेली पहुंचे तो फिजा बिल्कुल बदल चुकी थी। शाह साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे और आयान अपनी बहन की बहादुरी पर फख्र कर रहा था। रोमान ने सबके सामने रोमा का हाथ थामा और शाह साहब से कहा, पापा, आज इस लड़की ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ मेरी शरीका हयात नहीं बल्कि मेरी मुहाफिज भी है। मैं इसके काबिल नहीं था मगर उसने मुझे बदल कर रख दिया। इसी शाम तमाम कानूनी पेचीदगियां खत्म होने के बाद हवेली के सहन में निकाह की महफिल सजाई गई। रोमा और रोमान ने एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का अहद किया। जब निकाह खुआ ने पूछा, क्या आपको कबूल है, तो रोमा ने रोमान की आंखों में देखते हुए पूरे यकीन से कहा, कबूल है। रोमान ने रोमा को तोहफे में उस ट्रस्ट की दस्तावेजात दी जो उसने रोमा के नाम पर बनाया था। उसने वादा किया कि अब उनकी दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल होगी। निशा, जो अस्पताल में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, उसे जब पता चला कि रोमान और रोमा एक हो चुके हैं, तो उसने एक आखिरी पैगाम भेजा। रोमा, तुम जीत गई क्योंकि तुमने नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया। कुछ अरसे बाद रोमान अब वो मगरूर बिजनेसमैन नहीं रहा था, बल्कि एक नर्म दिल इंसान बन चुका था। रोमा उसके घर और बिजनेस को अपनी जहानत से संभाल रही थी। वो अक्सर शाम को उसी बाग में बैठते जहां उनकी तलखियां शुरू हुई थीं, मगर अब वहां सिर्फ मोहब्बत की खुशबू थी। रोमान ने रोमा का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है रोमा। रोमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और आपने मुझे वो प्यार दिया जिसकी मैंने कभी तमन्ना की थी। नफरत और इंतकाम से शुरू होने वाला ये सफर एक अटूट मोहब्बत और भरोसे पर खत्म हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।